अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, नाकिस ग़िज़ाओं और ग़िज़ाई बेहतियाती की वजह से गुर्दों और जिगर के अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। असर हाजिर में ऐसे अमराज का इलाज एक बड़ा चैलेंज है और बढ़ती आबादी की वजह से हस्पतालों में सहूलियात को यकीनी बनाना भी कोई आसान काम नहीं। मगर पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा बनकर सामने आया है जो जदीद रिसर्च और टेक्नोलॉजी के मनाजिल तय करके अवाम की खिदमत बेहतर अंदाज में कर रहा है। ये इदारा अपने शफाफ निज़ाम की वजह से अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दे रहा है। ऐसे में जहाँ इदारे पर दबाव बढ़ रहा है वहीं चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। ये इदारा लाहौर में किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स PKLI डॉक्टर सईद अख्तर साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि PKLI इस वक्त किस तरह से काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, सबसे पहले तो उनको ये बताइएगा कि PKLI कैसे काम कर रहा है और इसके काम करने का दायरा कार क्या है। जी, PKLI जो है अब तकरीबन 7 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। 2017 में हमने शुरू किया अपना काम, फिर बीच में कुछ मुश्किल हालात रहे, काफ़ी काम ख़राब हो गया, फिर कोविड आ गया, तो लिटरली स्पीकिंग तकरीबन 2020 के बाद हमने अपना काम शुरू किया है। तो अब अल्लाह के फजल से बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में PKLI जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो अब अपने उरूज तक पहुंच चुका है और अभी आगे भी बढ़ना है। लेकिन हमने पहली मंजिल तय कर ली है। वो पहली मंजिल ये थी कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी और कैंसर सर्जरीज़, जिगर की, गुर्दों की, मसाने की, और एक फील्ड कहलाती है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसमें कि एक्सरे में देख के आप बजाय सर्जरी करने के आप ऐसे प्रोसीजर करते हैं जिससे कैंसर का इलाज हो सकता है एक्सरे के अंदर या और दीगर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह डायलिसिस, इसी तरह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। तो ये वो फील्ड्स हैं जिसमें PKLI काम कर रहा है और हर फील्ड में अल्लाह के फजल से अब PKLI इस वक्त दुनिया में एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन बन चुका है। और तकरीबन हमारे अब तक जो टोटल एनकाउंटर्स हैं मरीज़ के साथ वो 5 मिलियन के करीब हैं। और जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि हमने अभी तक तकरीबन 1200 किडनी ट्रांसप्लांट्स और 1000 लिवर ट्रांसप्लांट्स कर लिए और 500 रोबोटिक सर्जरीज कर लिए जो कि पंजाब में नहीं होती थी। और उससे भी अच्छी बात ये है कि इन सारे उसमें जो 500 ट्रांसप्लांट्स जो हुए वो लास्ट ईयर हुए। तो अगर हम टोटल 2200 ट्रांसप्लांट किए हैं हमने लास्ट सेवरल ईयर्स में, तो 500 ट्रांसप्लांट्स लास्ट ईयर हुए हैं और इस साल हम एंटिसिपेट करते हैं कि 500 से 600 ट्रांसप्लांट्स करेंगे। तो अब हमारा जो एक ग्रोथ का फ़ेज़ वो गुज़र गया है और अब रैपिड ऊपर जाने का फ़ेज़ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सब के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बहुत मशकूर हैं। और हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, स्टार्टिंग फ्राम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू ऑल द वे टू हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, क्लर्क्स, गार्ड्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, उन सब ने बहुत मेहनत से काम किया है और सबको सारे काम को एज अ मिशन के तौर पे लेके चले हैं। तो हम आज यहाँ पहुँचे। डेफिनेटली कोई भी जो काम है डॉक्टर साहब वो टीम वर्क के जो बगैर मुमकिन नहीं होता। और जैसे अभी हमने रोबोटिक सर्जरीज के हवाले से आपने बात की है, तो लाहौर में रोबोट की मदद से लबलबे के कैंसर की सर्जरी जो है वो कामयाब सर्जरी की गई। तो इस हवाले से ज़रा तफसीलात बताइएगा। जी, तो लबलबे की कैंसर की सर्जरी, उसको विपल्स ऑपरेशन कहते हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। चाहे ओपन भी करें तो भी हर आदमी की बस की बात नहीं है। तो अब हमने चूँकि रोबोटिक सर्जरी शुरू की हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने मरीज़ को दें। तो इस सिलसिले में फिर हमने चाइना से एक टीम मंगवाई और उन्होंने आके एक हमारे साथ काम किया, हमारे बच्चों को ट्रेन किया और अब हम इंशाल्लाह उसको आगे हम खुद करेंगे। और टोटली अगर हम बात करें तो अब तक कितनी रोबोटिक सर्जरीज जो हैं वो हो चुकी हैं, और आपको क्या लगता है कि एज अ एक्सपर्ट कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि पहले एक बड़ी टीम चाहिए होती थी और अब रोबोट के जरिए जो है वो सर्जरीज पाकिस्तान में हो रही हैं। जी, तो रोबोट में भी टीम चाहिए होती है। ये ऐसा नहीं है कि रोबोट खुद ही काम करता है। उसके पीछे सर्जन बैठते हैं, उसके पीछे दूसरे असिस्टेंट्स बैठते हैं। लेकिन जो उसमें इम्पॉर्टेंट तरीन बात है कि रोबोटिक सर्जरी की दो एस्पेक्ट्स हैं रोबोटिक सर्जरी के। एक तो ये कि जो सर्जरियाँ एक बहुत बड़े चीरे के ज़रिए पेट में कट लगा के की जाती थी,
روبوٹ وہ 1 سینٹی میٹر کے انسیجن سے اس میں اپنے پورٹس ڈال کے اب چھوٹے کٹس کے بہت ذریعے چھوٹے ہوتا کٹس ہے. لگتے ہیں اس کے اندر. دوسرا یہ کہ روبوٹ کے اندر پریسیجن بہت اچھی ہے اور جو ویژن اس کی بہت اچھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ روبوٹ کی طرف جا رہی ہے. یعنی انڈیا میں، چائنا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ پہ روبوٹ سرجری ہمارے پاس تھا ہی نہیں. تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے قابل برداشت بات ہو کہ دنیا جب ترقی کی جن منازل کی طرف جا رہی ہے تو ہم اس میں سفر کا حصہ نہ بنیں. تو ہم نے ایز اے PKLI بورڈ آف گورنرز اور ہماری مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے روبوٹ سرجری شروع کرنی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت قلیل وقت میں ہم نے 500 سرجریز مکمل کر لی. اچھا، جو کاسٹ آتی ہے اگر ہم اوور آل بات کریں، جیسے ابھی لبلبے کے کینسر کے حوالے سے روبوٹک سرجری کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی روبوٹک سرجری ہو، تو کیا ڈفرینس ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹرز سرجری کرتے ہیں اور اگر روبوٹک سرجری ہوتی تو ہے؟ وہ روبوٹک سرجری بھی ڈاکٹر ہی کرتا ہے. کاسٹ کے جی میں حوالے سے بتاتا ہوں. تو روبوٹک سرجری بھی ڈاکٹر کرتا ہے، لیکن اس میں روبوٹک سرجری میں کاسٹ زیادہ ہے. ایک تو روبوٹ کی اپنی کاسٹ ہے. تو ہم نے اس میں یہ سسٹم رکھا ہے کہ بجائے روبوٹ خریدنے کے اور اپنے آپ کو مزید فائنینشلی برڈن کرنے کے، ہم نے اب یہ جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ اس طرح سے بڑھیں گے کہ ہم بغیر کسی کاسٹ کے، روبوٹ تقریباً $2 ملین کا ہے، لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے نیگوشیٹ کیا ہے. اور ہمارے قد کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے والیومز کو دیکھتے ہوئے کمپنی جو ہیں وہ اس بات پہ ایگریبل ہیں کہ وہ ہمیں وہ روبوٹ مفت دیں گی، اور ہم ان سے صرف وہ ڈسپوزیبل ایکوپمنٹ لیں گے جو کہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے. تو یس، روبوٹ کی کاسٹ ضرور ہے، لیکن چونکہ یہ ایک فیوچر اسی کے اندر ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے، آنے والی نسلوں کو ٹرین کرنا ہے، تو لہٰذا ہمارا روبوٹ کا خریدنا. اور پھر اس کو جو جہاں پہ بچت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر عام سرجری کے بعد ایک آدمی فرض کے 10 دن ہسپتال میں رہتا ہے تو روبوٹ سرجری کے بعد 2 دن کے بعد وہ گھر جا سکتا ہے. پھر اس سے اس کا جو کمرشل فائدہ ہوا کہ وہ بیک ٹو جاب اگر ایک عام سرجری کے بعد 6 ہفتے کے بعد جائے گا تو روبوٹ سرجری کے بعد چاہے 10 دن کے بعد وہ اپنے کام پہ چلا جائے. تو بہت اس کا فائدہ ہے روبوٹ سے. اور ابھی تک جو ٹیم ہے ہماری روبوٹس، ڈیفینیٹلی جتنی ٹیم ویسے مینول سرجری میں ہوتی ہے اسی طرح آئی تھنک اسی ٹیم طرح جو ٹیم ہے، اور وہی لوگ ہیں جو مینول سرجری کرتے ہیں. پرنسپل سرجری کے چینج وہی آپریٹ کرتے ہیں. تو پرنسپل سرجری کے چینج نہیں ہوتے روبوٹ میں، صرف وہ اس میں اندر وہ ڈال کے اور وہی مینوورز جو آپ ہاتھ سے کاٹتے ہیں، روبوٹ کے جو لمبس جو یہ نظر آ رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ اندر جا کے چاقو چلاتے ہیں یا جلاتے ہیں چیزوں کو، ٹیشو کو سیپریٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جگر کے کینسر کی پیچیدہ سرجریز کے حوالے سے بھی ادارے کی کاوشوں کے بارے میں آگاہ کیجیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو صرف ہم نے یہ لبلبے کی روبوٹک سرجری نہیں کی، ہم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ روبوٹک لیور سرجری بھی کی ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوئی پاکستان میں، جس میں ایک کینسر کو نکالا گیا، لیور کے کینسر کو. یہ خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ دنیا اسی طرف جا رہی ہے. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ سال 2 سال میں ہم اس کو اور مزید آگے لے کے جائیں اور اس کو اور آگے بڑھائیں روبوٹک سرجریز کو. لیکن روبوٹک سرجری صرف ایک آسپیکٹ ہے ہمارے اس کا. ہمیں تھوڑا سا فنڈامنٹلز پہ آنا پڑے گا کہ ہمارے پیدائش کا مقصد کیا تھا، یا جب میں نے یہ PKLI کا خواب دیکھا تو ویژن کیا تھا. تو ویژن ہمارے یہ تھا، 2 ویژنز تھے ہمارے. ایک یہ تھا کہ کوئی غریب آدمی جسٹ بیکاز اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے نہ مر جائے کہ اس کو علاج میسر نہیں ہے. تو اللہ کی فضل سے اس وقت PKLI میں 80% جو ہمارے مریض ہیں، 80%، وہ ان کو ہم سبسڈائزڈ علاج کرتے ہیں. اس 80% میں 50% کا کمپلیٹلی فری علاج ہے، کمپلیٹلی فری. چاہے وہ 50 لاکھ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو، چاہے وہ 20 لاکھ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ. یہ علاج بھی موسٹ ایکسپینسو علاج، میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کو. تو اور اس میں دیکھیے نا، تو یہ مقصد تھا ہمارا. اچھا، تو اور اس 50% ٹوٹلی فری اور 30% پارٹلی فری. لیکن اس پارٹلی فری میں بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں سے بھی 90% جو لوگ ہیں وہ کوئی مشکل سے 10% علاج کا دے سکتے ہیں، 5% دے سکتے ہیں، تو وہ بھی تقریباً فری ہیں. تو اصل میں ہمارا جو پینگ پیشنٹ ہے وہ تقریباً صرف 20% پینگ پیشنٹس ہے، باقی سارے وہ ہیں. تو یہ ایک ہمارا اللہ نے خواب پورا کیا کہ قریب لوگوں کو اسی کوالٹی کا، اسی سٹینڈرڈ کا علاج میسر ہے جو امیر کو ہے. اور ہمارے یہاں ایک دفعہ مریض اندر آ گیا سسٹم پہ تو سرجن کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں سے پینگ پیشنٹ کون ہے یا نان پینگ پیشنٹ کون ہے، کیونکہ ہم سرجن کو سب کی فیس دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا دل جمعی سے کام کریں اور دل لگا کے کام کریں اور محنت سے کام کریں اور کوئی ڈفرینشیشن نہ کریں بٹوین پور پیشنٹ اینڈ ریچ پیشنٹ. تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے علاج کی کوالٹی میں، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ کوئی غریب ترین آدمی ہو. جی. تو یہ ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا ہمارے جو ویژن کا حصہ تھا، جو بہت بڑا حصہ تھا، اور اللہ نے
6 سال کے عرصے میں ہمیں یہ ایک میریکل کے طور پہ میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ معجزہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا. چونکہ میں نے بڑے بڑے اداروں کی ہسٹری پڑھی ہے، ہارورڈ، ییل، آکسفورڈ، کیمبرج، امریکہ کے بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کو سینکڑوں سال لگے ادارہ بننے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ اسپیشل فضل ہے کہ 6 سال کے عرصے میں ہم نے جو فیلڈ میں اچیو کیا تھا، ہمارا ویژن کا یہ حصہ تھا کہ ہم نے PKLI کو ہارورڈ آف ایسٹ بنانا ہے، تاکہ ہم ایک بڑا ادارے کے طور پہ. اور تو ہمارا اس ویژن کا حصے میں اعلیٰ ترین سرجیکل کیئر جو ہم ہو رہی ہے آلریڈی، اور اعلیٰ ترین میڈیکل ایجوکیشن. تو اس وقت ہم تقریباً 100 بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں اپنے ادارے میں، تاکہ وہ فیوچر کے سرجنز، فزیشنز، پیتھولوجسٹ، ریڈیولوجسٹ بنائیں ان کو. اور بہت بہت ہائی کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. اور تیسرا کمپوننٹ ہے ریسرچ کا، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے ریسرچ کی ایک بہت میجر ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارا بایو بینک بن رہا ہے. لاسٹ ایئر بورڈ نے $1 بلین صرف ریسرچ کے لیے رکھے کہ اس کی اکوپمنٹ خرید کے اور چیزوں کو تیار کیا جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ نیکسٹ فیو ایئرز میں وہ ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ بھی آہستہ آہستہ میچور ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ ابھی تک پاکستان میں ریسرچ کا اتنا رجحان نہیں ایسے ہے، ہی ہے، اور ہم ابھی بھی جو ہے وہ بیرونی ممالک لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ان کی ریسرچ کو فالو ایسے ہی کرتے ہیں. اور یہ بھی آئی تھنک پہلا انیشیٹو ہے کہ اتنے زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ صرف ریسرچ پرپز جی. کے لیے وہ رکھی اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ اس لیے کیا نا کہ ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ کرنا کیا ہے ہم نے. تو اسی لیے ہم نے یہ اتنے پیسے اس میں انویسٹ کیے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ پاکستان کو عزت دے گی. یہاں سے نئی چیزیں ڈسکور ہوں گی، نئے میڈیسنز ہم ڈسکور کریں گے، نئے پروٹوکولز ہوں گے. اور پھر ریسرچ کو ہم صرف ایک پیپر چھاپنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، ریسرچ کو ہم ایک اکنامکلی وائبل ریسرچ ہوگی یہ ساری. تو اس ریسرچ سے ہم اتنا فنڈز ریز کریں گے کہ ہم اس کو خود سیلف سسٹیننگ بنا سکتے ہیں. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ریسرچ کا یہ جو فیکٹر ہے یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اگر ہم بیرون ممالک کی بات کریں تو وہاں کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، جو بھی مرض ہوتا ہے، وہ ان کے انوائرمنٹ اور ان کی کلائمیٹ کے حوالے سے ہوتا ہے، ان کے فوڈ کے حوالے سے بالکل ہوتا ایسے ہے. ہی ہے. یہاں پہ جگر کے امراض جو ہو گئے، گردوں کے ہو گئے، یہ یہاں کے انوائرمنٹ اور یہاں کی حساب خوراک سے کی وجہ سے بالکل ہوتا ایسے ہے. ہی ہے. اور تو جب تک وہ کتنا ریسرچ نہیں کی جائے، ایگزیکٹلی دیکھیے جو دوائی ایک گورے پہ کام کرتی ہے وہ شاید مجھ پہ کام نہ کرے، یا جو اس کی ڈوز ایک گورے پہ کام کرتی ہے وہ مجھ پہ. تو وہ کام ہے، وہ چیزیں ہمیں ڈسکور کرنی ہے نا ریسرچ کے ذریعے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے. ہمارا ایک ڈفرینٹ جینیٹک میک اپ ہے، ہمارا ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے، ہم ڈفرینٹ ہیومن بینگز ہیں. تو ہمیں اپنے حساب سے، اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جس کے خلاف میں یہ جہاد کر رہا ہوں، کہ ہم من حیث القوم ایک کنزیومر سوسائٹی بن گئے. ہم 2 لاکھ روپے کا فون اپنی جیب میں رکھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی بن گئے. ہم ٹکے کا فون نہیں بنا سکتے. ہم ساری میڈیکیشنز امپورٹ کرتے ہیں. آج اگر ویسٹ ہم پہ ایمبارگو لگا دے تو ایون پینسلن جیسی دوائی بھی ہم نہیں بناتے. وہ امپورٹ کر کے اس کو پیکیج تو کرتے ہیں لیکن خود مینوفیکچر نہیں کرتے. تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور PKLI کے مشنز میں ایک مشن یہ ہے کہ کل ہم اس طرح سے انڈوجینس ریسرچ کریں، میڈیسن اپنی ہو، ڈسکوریز بھی ہماری اپنی ہوں، نئے پروسیجرز ڈسکور کیے جائیں. مطلب یہ صرف گورے کا کام نہیں ہے کہ وہ چیزیں بنا کے ہم کو دے. یہ ہماری بھی ہیومینٹی کے اوپر، نہ صرف پاکستان پہ بلکہ بنی نوع انسانی پہ کی طرف یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی ریسرچ کریں جس سے مخلوق کے خدا کا فائدہ ہو پوری دنیا میں. تو لہٰذا وہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں. اور بے تحاشا چیزیں یہاں ڈسکور. دیکھیں یہاں پہ اتنی زیادہ ہمارا جو علاقہ ہے، ہربل میڈیکیشنز جو ہے نا، جو جڑی بوٹیاں ہیں، جس سے ساری دوائیاں ان جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں. تو ہمارا علاقہ تو بہت رچ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بیک ان 1300-1400 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو ان کے لیے سب سے بڑی چیز جو تھی وہ ہماری مسالہ جات، جڑی بوٹیاں. یہ انڈو پاک بڑا رچ ہے اس علاقے کا، لیکن وہ ان میں کیمیکلز کیا ہیں، اس پہ سائنٹیفک تحقیق کیسے ہو، وہ کچھ ہوا ہی نہیں اس کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے جیسے بھی بات کی کہ کوئی بھی ادارہ بننے میں سینکڑوں سال بن جاتے ہیں، لیکن ود ان ایئرس یہ ادارہ جس طرح سے اسٹیبلش ہوا وہ ہم نے دیکھا. لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب یہ ادارہ بن رہا تھا تو شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، اور اسپیشلی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز میں وہ خود پریزنٹیشن دیکھتے تھے اور اس میں انٹرسٹ لیتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے. اور جب ٹیم چوز اینڈ پک کرنے کی بات آئی تو پوری دنیا سے ہم نے ایکسپرٹ پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پہ
ایز اے ٹیم ان کو جوائن کروایا, تو ابھی تک بھی یہ اسی طرح سے چل رہا ہے یا ہم نے اپنی ٹیمز بھی ٹرین کی نہیں, ہیں؟ ہم نے اس اپنی ویژن ٹیم میں کتنا امپورٹنٹ ہاتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم شہباز شریف صاحب کا تھا؟ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہاتھ تھا. اگر شہباز شریف صاحب سپورٹ نہیں کرتے تو انسان کے خواب تو بہت ہوتے ہیں لیکن وہ خواب پورا نہیں ہوتا. تو ان کی سپورٹ تو انکنڈیشنل سپورٹ تھی, مطلب وہ رات کے 12 بجے وہ یہاں پہ موجود ہوتے تھے, وہ صبح 6 بجے, صبح 5-6 بجے. تو ان کی کمٹمنٹ کی وجہ سے یہ ادارہ آج مارز وجود میں آیا. اس میں بالکل دوسری جو بہت اہم بات میں خیال ریکارڈ پہ لانی ضروری ہے وہ یہ کہ جب یہ میں بنا رہا تھا تو میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ اگر واقعی آپ اس کو ہارورڈ اور ییل کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں 2 میری کنڈیشنز ہیں. ایک کہ نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس, کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس میں نہیں ہوگی. ادارے جو تباہ ہوتے ہیں نا وہ انٹرفیئرنس سے ہوتے ہیں. اور دوسری نو بیوروکریٹک انٹرفیئرنس, کوئی, تو انہوں نے کہا میں آپ کو کمپلیٹ فری ہینڈ دوں گا اور کوئی آدمی آپ کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. اور میں اس بات کو آج وٹنس کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک شہباز شریف صاحب نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا میرے کام میں, جو ٹیکنیکل کام ہے, نہ گورنمنٹ کے کسی آدمی نے کیا. اور یہ وہ انڈیپینڈنس ہماری جس نے کہ ہمیں ایک اوپن سوچ کا موقع دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے پروفیشنل, بیسٹ سے بیسٹ. ہم نے کبھی آج تک ایک میرٹ کے اوپر وائلیشن نہیں کی, کیونکہ جس دن ہمارے پاس انڈکشن میں لوگوں کو لانے میں سفارشی شروع ہو گئے تو وہ تباہ ہو جائے گا. تو اس میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ کسی قسم کی, اور ابھی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت سپورٹیو ہے ہماری, کبھی آج تک اس گورنمنٹ نے بھی کبھی انٹرفیئر نہیں کیا ہمارے کام میں. اور یہی وجہ ہے, اور میں آپ کو صرف ایک مثال سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری عمر جیسے میں نے بتایا کہ ابھی 6 سال شاید اس سے بھی کم ہے ایکیڈیمک ایج, لیکن ابھی ہم نے لاسٹ ویک ایک پہلا انٹرنیشنل سمپوزیم کرایا. اس انٹرنیشنل سمپوزیم میں 50 لوگ UK, USA, سنگاپور, یورپ, دنیا سے آئے 50, اور 100 لوگ پاکستان کے جو ٹاپ نوچ ڈاکٹرز ہیں ہماری فیلڈ کے وہ آئے. اور ہر آدمی نے اس کو اکنالج کیا کہ خاص طور پہ گورے تو اتنے امپریس ہوئے ہم سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ لوگوں نے بنا دیا یہاں پہ, they were so impressed. تو ہم نے کہا نہیں, یہ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر, ہماری محنت ہے اور گورنمنٹ کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہوگی. تو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ پروفیشنلز کو ایک چھت کے نیچے جمع کریں, جو میں نے کیا, اور آپ گورنمنٹ ان کو فری ہینڈ دے, ان کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرے, تو پھر تو اسکائی از دا لمٹ, پھر تو کوئی آگے بڑھنے کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں, پاکستانیوں کو اللہ نے بڑے زرخیز دماغ دیے ہیں. اور اس میں ہمیں بیچ میں جو سیٹ بیک ہوا, جیسے جو سپریم کورٹ نے ایک غیر ضروری سو موٹو ایکشن دیا, اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے چلے بھی گئے, اور کچھ لوگ ڈسکریج بھی ہو گئے کہ پاکستان جائیں گے تو پروفیشنل کو عزت نہیں ملتی. لیکن بہت لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, اور اللہ کا شکر ہے آج ہم نے پھر باؤنس بیک کیا. اور اس وقت PKL آئے نہ صرف پاکستان میں, نہ صرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, بلکہ دنیا میں ٹرانسپلانٹ کی ورلڈ میں ون آف دا ٹاپ لیڈنگ ادارہ. چونکہ ابھی جو ٹرانسپلانٹ سرجنز آئے دنیا سے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جو کام ہے یہ تو ایون کچھ چیزیں تو ہمارے یہاں بھی نہیں ہو رہی. اور اس میں آئی تھنک یہ اس بات کو ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے کہ میں فرض کیا, میں کہتا ہوں کہ ہم بہت اچھی کوالٹی کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ میرا ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل JCI ایک ادارہ ہے جو امریکہ میں بیسڈ ہے. تو جب میں نے اس کی بنیاد رکھ رہا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے سارے ہم پالیسیز اور پروسیجرز, اداروں میں جو بننے کا عمل ہے اس میں سسٹمز بہت امپورٹنٹ ہیں, کہ آپ صحیح سسٹمز بنا دیں نا تو پھر آدمی میٹر نہیں کرتا. آدمی بھی میٹر کرتا ہے لیکن وہ بہت کم میٹر کرتا ہے, سسٹمز پھر چیزوں کو ٹھیک رکھتے ہیں. تو ہم نے سارے اپنی جو چیزیں بنائیں وہ JCI کے پرنسپلز پہ بنائیں. اور لاسٹ ایئر 2024 میں پھر ہم JCI کو بلا کے انسپیکٹ کرایا. کیا ہم نے کہا آپ آئیں اور ہمارے سسٹمز کو انسپیکٹ کریں. یعنی یہ جس کو کہتے ہیں آب ایل مجھے مار, یعنی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہم یہ کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ جو سٹینڈرڈز ہم نے اسٹیبلش کرنے تھے کیا ہم نے کر لیے. تو اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں پبلک سیکٹر میں PKL وہ واحد ادارہ ہے جو JCI ایکریڈیٹڈ ہے بائی US. یہ وہ سیل آف, اس کو گولڈ سیل کہتے ہیں JCI کی, آف ایکسلنس ہے. کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ایک اچھا ادارہ ہیں, بلکہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن یہ ویلیڈیٹ کر رہی ہے کہ آپ ایک اچھا ادارہ ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں PKL پبلک سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو پاکستان میں 3 دوسرے ادارے ہیں, شفا, آغا خان اور شوکت خان, لیکن پبلک سیکٹر میں ہم پہلا ادارہ ہیں. تو یہ الحمدللہ مجھے یہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہم ایک اچھی کوالٹی کی کام کر رہے ہیں, تو ہم صرف میں نہیں کہہ رہا,
یہ ایک ادارہ اس کو تائید کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی تحقیق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو جتنا فنڈز اور جتنے بجٹس ہم تحقیق پہ لگا رہے ہیں ابھی پہلے بھی, کہ نارملی اتنا فنڈ کوئی بھی اور ادارہ اسپیشلی پاکستان میں آئی تھنک نہیں جو ہے وہ لگا رہا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ابھی جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں, جو تحقیق کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ عالمی معیار پہ بھی مانی جائے گی اور تسلیم شدہ ہوگی؟ وہ عالمی معیار ہی پہ مانی جائے گی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہم 1 بلین لگا رہے ہیں تو آج سے 5 سال کے بعد اس سے ہم 10 بلین جنریٹ کریں گے. تو جیسے میں نے پہلے کہا نا, یہ وہ ریسرچ نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کے 2 پیپر لکھ دیے تو ہم نے کہا بہت اچھی ریسرچ ہو گئی ہے. یہ کمرشلی وائبل ریسرچ ہے, اکنامکلی وائبل ریسرچ ہے. میں اس کو تھوڑا سا مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلا اسٹیپ میں ہم نے یہ کام کیا کہ اپنے سسٹمز بنا لیے, اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کر. اب بے تحاشا انٹرنیشنل فرمز ہیں, وہ ہم سے کہیں گے کہ اچھا یہ ہماری ایک دوائی ہے, اس پہ آپ ہمارے ساتھ مل کے تحقیق کریں. ہم ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے تحقیق کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بڑے اسٹرکٹ پروٹوکول ہیں. ہم ان کو اپنے بچوں کو یا اپنی عوام کو گنی پگز نہیں بنانا چاہتے, لیکن دنیا میں تحقیق ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, ان سے انفارمڈ کنسنٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ دوائی ان کو دیتے ہیں. ایک آدمی ہے, مثلا میں مثال سے سمجھاتا ہوں, ایک آدمی ہے وہ اسٹیج 4 کینسر سے مر رہا ہے اور کوئی دوائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک کمپنی ایک دوائی بناتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ اسٹیج 4 کینسر میں بہت اچھی کام کرے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہم ایک ٹرائل رن کر رہے ہیں اور آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کریں. تو وہ کمپنی وہ دوائیاں میں دیتی ہے اور اس کو ٹرائل کو رن کرنے کے ملینز آف ڈالرز دیتی ہے, تاکہ کل کو اس نے اگر وہ ٹرائل کامیاب ہوتا ہے تو اس نے تو وہ بلینز میں بیچے گی اپنی دوائی. تو دس از ہاؤ لاٹ آف کمپنیز. لیکن اس چیز کو کرنے کے لیے آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی ٹرانسپیرنسی, آپ کے سسٹمز بڑے اسٹرانگ ہونے چاہیے, پھر وہ کمپنیز آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد ہم نے پروگرام کو آگے بڑھایا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کہہ رہے ہیں کہ PKLI اس وقت جو لیور ٹرانسپلانٹ کا اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ایک بڑا ادارہ ہے لاہور میں, وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو جب ہم اس چیز میں سکسیزفل ہو جائیں گے کہ ہم اپنی میڈیکیشن خود یہاں پہ بنائیں گے اور پراپر ہر چیز کا علاج ہم خود یہاں پہ ڈیزائن کریں گے, تو جو علاج اس وقت PKLI میں ابھی ہم بات کر رہے تھے 50 لاکھ, 5 ملین, 4 ملین, 6 ملین تک جاتا ہے, کیا اس کی کاسٹ بھی پھر کم ہو جائے گی؟ ڈیفینیٹلی کم ہوگی. اور اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے نا, دیکھیں ریسرچ میں ایک چیز اگین مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. اس وقت میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اسٹیم سیل ریسرچ کے اوپر, اور ہم نے ایک ڈاکٹر علی ہیں, ان کو جرمنی سے ہائر کیا ہے, جو ہمارے اسٹیم سیل کی لیب کو ہیڈ کرتے ہیں. تو اس ریسرچ کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم اسٹیم سیلز کے ذریعے جو ایک لیور ہے, جو جگر ہے, جو فیل ہو رہا ہے, کیا ہم اس کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. یہ کوشچن ہے کہ کیا ہم ریسرچ میں اگر اس آدمی کے لیور میں اسٹیم سیلز ڈالیں یا اسٹیم سیل ڈالیں تو کیا اس کا مرتا ہوا لیور دوبارہ ریوائیو ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے, دنیا میں اس پہ ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو اسی طرح کڈنیز کے اندر جو کڈنیز فیل ہو رہی ہیں, کیا وہ اسٹیم سیلز کے ذریعے ان کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے. کچھ ہارٹ میں کچھ ٹرائلز ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ ایک فیلنگ ہارٹ کو آپ اسٹیم سیلز کے ذریعے ریوائیو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ڈائبٹیز میں مثال کے طور پہ اسٹیم سیلز کے ذریعے کیا ہم ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ریسرچ ہے جو ہم کریں گے, تو اسے آپ سوچیں کہ اس کا کیا ٹریمنڈس امپیکٹ آئے گا آگے پوری دنیا میں. پوری دنیا کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ایک ایکسپرٹ بھی ہیں, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے سرجن, آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں یہ جو جگر اور گردوں کے بڑھتے ہوئے امراض ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں؟ تو دیکھیے, جگر کی تو جو 80% جو بیماری ہے 80% وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے, جو کہ ٹوٹلی پریونٹیبل ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے PKLI کا افتتاح ہوا 2017 میں. 2016 میں چیف منسٹر صاحب نے کو جب میں نے یہ بات بتائی کہ دیکھیے ہم کتنے لوگوں کا ٹرانسپلانٹ کر دیں گے, ہمیں تو پریونشن کی طرف جانا چاہیے. اور دونوں ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی, ہیپیٹائٹس بی ویکسینیشن کے ذریعے
اور ہیپیٹائٹس سی ارلی ڈائگنوسس ارلی ٹریٹمنٹ کے ذریعے قابل علاج ہے اور کیور ہو جاتی ہے ہیپیٹائٹس سی. تو ہم نے پھر 2016 میں یہ پروگرام لانچ کیا کہ اور پنجاب اس وقت ہائیسٹ برڈن ہے پاکستان کے اندر, اور پاکستان دنیا میں نمبر 1 ملک ہے ہیپیٹائٹس سی کا. تو پھر ہم نے ہیپیٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ کا سلسلہ شروع کیا, اور اس پروگرام کو بیس بنا کے الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے اب ایک نیشنل ہیپیٹائٹس ایلیمینیشن پروگرام ہم لانچ کریں. تو جب یہ لانچ ہو جائے گا پروگرام, تو ہزاروں لوگ جن کو ہیپیٹائٹس سی ہے ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے, آہستہ آہستہ ان کا جگر فیل ہو رہا ہے, اس پروسیس میں 20 سال لگ جاتے ہیں. تو اگر ہم بیچ میں کسی بھی پوائنٹ پہ ان کو دوائی دے دیں تو اس جگر کے فیلئر کو ہم ریورس کر سکتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہوگا. تو ہم اس وقت بہت زیادہ ایکٹیولی اس کو پی کے لائی کے پلیٹ فارم سے بھی پرسو کر رہے ہیں, اور پنجاب میں ہمارے 18 فلٹر کلینکس ہیں جس میں ہم ارلی ڈائگنوسس کر رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کی, اور ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کو ویکسینیٹ کریں. کڈنی کے لیے بھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک کڈنی پریونشن پروگرام شروع کریں جس میں ہم لوگوں کے ارلی ڈائگنوسس, جو 2 میجر ریزنز ہیں کڈنی فیل ہونے کے, ایک ہے انکنٹرولڈ بلڈ پریشر اور ایک ہے انکنٹرولڈ شوگر. اب ہماری تقریباً 1/3 یا 1/4 پاپولیشن ڈائبیٹک ہے. تو اگر ہم یہ اس کو ارلی ڈائگنوز کر لیں اور ان کو ٹریٹمنٹ مل جائے تو یہ بہت سی کڈنی فیلئرز بچ سکتے ہیں. تو یہ ہماری جو فلٹر کلینکس ہیں پی کے لائی کے, وہ اسی مشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان بیماریوں کو ارلی فیز میں روکیں. تو ایک طرف ہم ایکسلنس حاصل کریں ٹرانسپلانٹ کینسر کے ٹریٹمنٹ میں, ایک طرف ہم کینسر کی پریونشن پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ارلی ڈائگنوز, اگر پیشاب میں خون آ رہا ہے مثلا, تو ایک پروگرام ہم شروع کریں گے ابھی, اس کو پلاننگ فیز میں ہے, کہ جو بھی آدمی ہمارے فلٹر کلینک پہ آئے گا, ایک یورین کا ایک ڈپسٹک آتی ہے, وہ یورین میں وہ ڈپسٹک ڈالتے ہیں تو اس پہ کچھ کلرز چینج ہوتے ہیں, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں پروٹین آ رہا ہے یا اس میں گلوکوز آ رہا ہے یا اس میں بلڈ ہے اس کے پیشاب میں. تو اگر ہے اور ان کو فوراً ہم کچھ تحقیق کر لیں کہ کیوں ہے, تو جس کو ڈائبٹیز ہے وہ بھی پکڑی جائے گی, جس کو پروٹین آ رہی ہے تو ہائی بلڈ پریشر بھی پکڑا جائے گا, اور جس کو بلڈ آ رہا ہے تو وہ کینسر یا سٹونز یا اور کوئی ٹریٹیبل کنڈیشن کی. تو ان سب چیزوں سے جتنی ارلی ڈائگنوسس ہوگی اتنی خطرناک بیماریاں, اتنی ہی نیڈ فار ٹرانسپلانٹ کم سے کم ہوتی چلی گئی. اچھا, ویکسینیشن کی ابھی آپ نے جس سے بات کیا, تو ہمارے ہاں یہ رجحان نہیں ہے کہ ہم ویکسینیشن کروائیں جب تک ہمیں وہ مرض اب آ نہ جائے اور ہم اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں, تب تک ہم ویکسینیشن کی طرف نہیں جاتے, میڈیکیشن کی طرف نہیں جاتے. جبکہ بیرون ممالک میں یہ بہت زیادہ رجحان ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے. جی ایسے ہی. تو یہ مائنڈ سیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی دیکھیں توڑنا, یہ مائنڈ سیٹ ایجوکیشن سے ہی آئے گا. اور جیسے ہم یہ میڈیا پہ بات کریں نا کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو ہیپیٹائٹس بی سے نجات دے سکتی ہے. اور اسی لیے اب جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو برتھ ڈوز ویکسینیشن ہمیں دینی چاہیے, اور وہ جو برتھ ڈوز ویکسین پڑتی ہے وہ شاید 5 سینٹس کی پڑتی ہے. تو اگر وہ ماؤں میں یہ اویئرنیس آ جائے, جہاں پہ ڈلیوریز ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ اویئرنیس آ جائے, گورنمنٹ کو بھی گورنمنٹ بھی اس میں کچھ اسٹرانگ انیشیٹو لے اور اس کو ایکچولی اس پہ عمل کروائے, تو بہت جلدی ہم اس ساری ہیپ بی سے بالکل جان چھڑا سکتے ہیں. بالکل جتنی تو وہ بچے کو بعد میں اگر کوئی گندی سرنج, ڈرٹی انسٹرومنٹس, باربر, ڈینٹسٹ, اس کی وجہ سے یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی لگتا ہے خون کے ذریعے. تو اول تو ان چیزوں کو بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ آپ ایز اے سٹیزن, اور یہ جتنے بچے یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک باربر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ یہ انسسٹ کریں کہ پرانا والا بلیڈ یوز نہ کریں, فریش بلیڈ یوز کریں. آپ اگر بیوٹی پارلر جا رہی ہیں تو آپ انسسٹ کریں کہ جو بھی بلیڈز آپ کے اوپر یوز کریں پیڈی کیئرنگ کے لیے, یا اگر کوئی ٹیٹو کراتا ہے مثلا, تو نیڈلز کلین نیڈلز ہیں, وہ ری یوز نیڈلز ہیں. اسی طرح ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے, ہسپتالوں میں جاتے ہیں کہ ان کے جو اسٹیرلائزیشن کا جو نظام ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. وہ ایک بہت بڑی سورس ہے پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے کا. اچھا, یہ جو کڈنی اور لیور کی جو بیماریاں ہیں اس کا جو خوراک ہے ہماری ڈیلی روٹین کا فوڈ, اس سے کتنا تعلق ہوتا ہے, اور کون سی ایسی فوڈ ہے جو ہمیں ڈیلی روٹین میں زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی بیماریوں سے ہم بچ سکیں, اور کون سی ایسی چیزیں جس کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے کڈنی کی جو بیماریاں ہیں, میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو, ان کا 2 میجر کازز ہیں, ایک ہائی بلڈ پریشر اور ایک ڈائبٹیز. تو ہم من حیث القوم
ہمارے جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. ہم ایک تو بہت زیادہ کھاتے ہیں، حالانکہ اسلام کا حکم ہے کہ کچھ آدھا پیٹ خالی بھی رکھو اپنا. دوسرا جو چیزیں ہم کھاتے ہیں تو دو جو وائٹ پوائزنز ہیں، ایک شوگر ہے اور ایک سالٹ ہے. تو ہمیں سالٹ کو بھی کم کرنا چاہیے اور ڈائٹ کو بیلنس رکھنا چاہیے. یعنی اسلام منع نہیں کرتا چیزوں کو کھانے کو، لیکن ایک تو مقدار میں، تو دوسرا موٹاپے کی طرف اس وقت پوری دنیا میں موٹاپے کی طرف، تو یہ ساری خوراک ایسی خوراک جو کہ موٹاپے کی طرف لے کے جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. شوگر کو کم سے کم استعمال کریں. اور پھر تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ اگین من حیث القوم، وہ ہم ایکسرسائز کے عادی نہیں ہیں. اگر ایک آدمی کوئی بزرگ آدمی صبح جاگ کر رہے ہیں تو لوگ ہنسیں گے کہ دیکھو بوڑھا آدمی بھاگ رہا ہے. حالانکہ ویسٹ میں صبح آپ دیکھیں پارکس میں جائیں تو بوڑھے بوڑھیاں بہت زبردست ایکسرسائز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایکسرسائز، بیلنس ڈائٹ، کم کھانا، وزن کا نہ بڑھنا، یہ وہ ہیلدی چیز ہے جو کہ آپ کو پھر کڈنی کی بیماریوں سے بچا. جگر کی بیماریوں میں بھی اب اس وقت فیٹی لیور جو ہے وہ ہر ایک بندے کو فیٹی لیور ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کنزمپشن آف گلوکوز، اگین اس میں فیٹی لیور میں چربی کا استعمال یعنی آئل کے استعمال سے اس کا تعلق نہیں ہے. بظاہر سننے سے لگتا ہے کہ شاید وہ آئل سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق شوگر سے ہے. جب ہمارا گلوکوز کا میٹابولزم بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ پھر جا کے چربی کی فارم میں وہ شوگر آپ کے جگر پہ ڈپازٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور فیٹی لیور. اور اس وقت ہیپیٹائٹس بی اور سی کے بعد جو پاکستان میں تھرڈ کامنسٹ کاز ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی، وہ فیٹی لیور کی وجہ سے. تو خوراک کا بہت بڑا رول ہے پریونشن کے اندر، ایجوکیشن میں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہ جو ہمارے بچوں کی کریکولم میں ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز جو بچوں کے کریکولم میں ہونی چاہیے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ ہیلدی ڈائٹ کیا ہے، کیا کیا چیزیں کھانی ہیں. اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے کریکولم میں ہونی چاہیے، دیکھیے پاکستانیز بڑے چیریٹیبل لوگ ہیں، بہت دینے والے لوگ ہیں. لیکن ایک چیز جس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہے ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن. یعنی جو ایسا ٹرانسپلانٹ جس میں ایک آدمی کی اگر برین ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس کے اعضاء لے کے دوسروں کی جانیں بچائی جائیں. تو ہم یہاں بھی آج کل جو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں وہ ہم ایک آدمی جو زندہ ہے وہ اپنے بھائی کو گردہ دیتا ہے یا بہن کو گردہ دیتا ہے. لیکن ویسٹ میں تقریباً 50% جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کی برین ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ ان کے اعضاء سے ایک انسان کے اعضاء سے 11 لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں. کسی کو آنکھیں کے کارنیا لگائے جا سکتے ہیں، جگر لگایا جا سکتا ہے، جگر کے 2 ٹکڑے کر کے 2 لوگوں میں لگا سکتے ہیں، 2 کڈنیز لگا سکتے ہیں، لبلبے کا ٹرانسپلانٹ ڈائبٹیز کے لیے کر سکتے ہیں، ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ، لنگ کا ٹرانسپلانٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں تو ہمیں کریکولم میں یہ باتیں ڈالنی چاہیے کہ جب میں مر جاؤں گا اور نہ اس میں اسلامک شریعت کوئی ممانعت نہیں ہے، بس ہمارا ایک سوشل کلچر ہے جس کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہے. اور اس میں میڈیا کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں یا کیڈیویرک ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، اور ہمیں اس طرف جانا پڑے گا اگر ہم نے ٹرانسپلانٹ کو آگے لے کے جانا. ابھی جو ٹرانسپلانٹ ہے اس کی PKLI میں کیا صورتحال ہے، اور جس طرح ڈونر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس کے کیا لاز ہیں ابھی جو؟ تو اس میں لاز میں تو یہ دیکھیے، ایک زمانے میں پاکستان جو تھا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ آرگن سیل کی بن چکا تھا. اٹ واز ان پروفیشنل، اٹ واز ان ایتھیکل، لیکن اٹ واز ناٹ ایلیگل. تو 2010 میں ہم نے سارے جو حضرات ٹرانسپلانٹ کو دیکھتے ہیں ایتھیکل سائٹ، تو ایک لا بنوایا، ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن لا وہ بنا ہوٹا کے نام سے. تو وہ جو اتھارٹی بنی تو اس کا کام ہے کہ ہم ان ایتھیکل ٹرانسپلانٹس نہ ہونے. دیکھیے ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں کوئی ڈونر نہیں ہے مثلا، تو وہ کہاں جائے بیچارہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے لیے یہ راستہ ہے ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن کا، اور ایتھیکل راستہ ہے. دنیا میں تمام سوسائٹیز میں یہ نارملی ایکسیپٹیڈ ہے. جتنے بھی ہماری جو اسلامک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل ہے اس کا فتویٰ، انڈیا میں، بنگلہ دیش کی، سعودی عرب کی، پوری دنیا کی جتنی بھی شرعی باڈیز ہیں انہوں نے اس کو الاؤ کیا ہوا. اچھا، انلیگل ٹرانسپلانٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اب کتنا کم ہو چکا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جلد بازی میں یا چھوٹے سے کسی بھی لالچ کے طور پہ اپنا آرگن ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں یا جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو زندگی موت کا تک لے جاتا ہے یہ مسئلہ، کیا ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی ایسے کام میں مت انوالو ہو، کیونکہ وہ ڈاکٹرز بھی ان ایتھیکل ڈاکٹرز ہیں. میں تو ان کو ڈاکٹر کہتے ہی نہیں، وہ تو ٹریڈرز ہیں بیسکلی، جو کہ پیسے کی خاطر یہ لالچ کریں. اور پھر اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ بڑے ہسپتالوں میں عام طور پہ ریگولیشن سخت ہو گئے ہیں تو ابھی یہ ٹرانسپلانٹ گھروں میں ہو رہے ہیں.
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ جیسی چیز جس میں کہ انتہائی صفائی ستھرائی کا ہائیسٹ معیار چاہیے، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ تو یہ آپ کسی کے ٹریپ میں مت پھنسیں. لوگ آپ کو لالچ دیں گے کہ نہیں بہت ہمارا سکسیس ریٹ یہ ہے وہ ہے چھوٹ. تو ایک زمانے میں تو یہ اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت ایڈز چلتے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارا گاربیج اب بند ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اللیگل کام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کو اس پہ اور سختی کرنی چاہیے. اور جس طرح سے صرف بلڈ ریلیشن جو ہے ابھی آپ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہی ڈونیٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے تو اس کو پھر کس طرف جانا جی، چاہیے؟ تو اس کے لیے جو راستہ ہے وہ یہ ڈیسیز ڈونر ٹرانسپلانٹ ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے اس کو ABO انکمپیٹیبل ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. تو اس میں بلڈ گروپ کا میچ کرنا ضروری ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے. تو فرض کیا کہ ایک میں ہوں اور ایک میرا بھائی ہے جس کو میں گردہ دینا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا بلڈ گروپ میچ نہیں کرتا. ایک آپ ہیں اور ایک آپ کی بہن ہے جس کو آپ گردہ دینا چاہتی ہیں لیکن میچ نہیں کرتا. تو اس میں پھر ہم ایکسچینج ڈونر کرتے ہیں. تو ہمارا ڈونر اس کو دے دے گا، آپ کا ڈونر اس کو دے دے گا، تو اس کو ایکسچینج ڈونر. تو یہ ایک راستہ ہے جو اگین ایتھیکل ہے اور لیگل ہے، اس میں کوئی پیسوں کا ٹرانزیکشن نہیں. اچھا، اگر ڈیلی کی بات کی جائے ڈاکٹر صاحب، تو یہاں پہ PKLI میں ڈیلی کا مریضوں کا فٹ فال کتنا ہے؟ کتنے لوگ ڈیلی یہاں پہ آتے ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً 2000 لوگ ہماری OPD میں آتے ہیں پر ڈے. اور چونکہ یہ ایک ہائیلی اسپیشلائز سینٹر ہے، ہم صرف یعنی یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ نزلہ کھانسی زکام بخار، لیکن ہمارا جو 1818 جو فلٹر کلینکس ہیں اس میں بھی تقریباً کوئی 2000 ڈیلی کا کیچمنٹ ہے 18 فلٹر کلینکس میں. تو اس طرح سب ملا کے تقریباً 3-4 ہزار پیشنٹس ہمارے دیکھے جا رہے ہیں. اسی طرح PKLI کا بھی نمبر راولپنڈی میں بھی ہم نے شروع کر دیا ہے، جس میں انشاءاللہ جولائی میں ہم اپنے ٹرانسپلانٹس اور دیگر ایکٹیویٹیز ایک دفعہ ہمارے آپریٹنگ رومز بن جاتے ہیں تو ان کو بھی شروع کریں گے. اور کتنے لوگ جو ہیں یہاں پہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگوں کا بیڈ جو تو ہمارے پاس تقریباً جو ان available پیشنٹ بیڈس ہیں تقریباً 350 بیڈس ہیں. ٹوٹل بیڈس ہمارے پاس 480 ہیں، لیکن جو بیڈ اسٹرینتھ ہے ہماری تقریباً 350 بیڈس کی. اور ICUs ICU ہمارے پاس بہت بڑا ICU ہے، 65 بیڈس کا ICU. تو اسی طرح جو وینٹیلیٹرز کی سہولیات ہوتی ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی بالکل. وہ ہماری جتنی بھی سرجریز ہیں نا وہ بہت کمپلیکس سرجریز ہیں. تو تقریباً آئی ووڈ سے کہ 50% لوگوں کو آفٹر سرجری وینٹیلیٹر کی اور ICU کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ نیچر آف دا سرجری جو ہے نا وہ بہت کمپلیکس ہے. تو وہ ساری سہولتیں موجود ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے لوگ لاہور میں آتے ہیں یہاں پہ علاج کروانے کے لیے جگر اور گردوں کا. راولپنڈی میں جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو کتنے ٹائم تک وہ شروع ہوگا اور پھر وہاں پہ کتنے مریضوں کا جو ہے وہ علاج کیا جائے گا؟ تو راولپنڈی کا سیٹ اپ بہت چھوٹا ہے، 125 بیڈس کا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اپنی سرجریز وغیرہ شروع کریں تو پھر ہم چیف منسٹر سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہیں پہ ساتھ میں جو خالی جگہ ہے وہاں پہ کوئی 15-20 منزلہ ٹاور بنا کے تو ہم اس کو بھی 400-500 بیڈس پہ لے کے جائیں. وہ آگے کا کام ہے. لیکن اب ہم انشاءاللہ جولائی میں وہاں پہ ٹرانسپلانٹس شروع کر دیں گے. اب تک ہم صرف کلینکس چلا رہے ہیں، چیزوں کو کنسالیڈیٹ کریں. جو بلڈنگ ہم نے لی وہ بہت ہی ناقص بلڈنگ تھی، اس میں بے تحاشا میکینیکل ڈیفیکٹس تھے، ان کو ایسا ایسا ٹھیک کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ فیو منتھس میں وہاں پہ بھی فل بلون ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مزید کتنے PKLI کی ضرورت ہے یہاں پاکستان میں؟ تو میں سمجھ 100 سے زیادہ PKLI کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو یہ تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے نا، چونکہ یہ تو سہولیات. لیکن PKLI کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور جو میں نے پہلے بھی بات کہی کہ یہ جو ہارورڈ، ییل، آکسفورڈ، کیمبرج وغیرہ یہ اس لیے مشہور نہیں ہے کہ وہاں سرجریز بہت اچھی ہوتی ہیں. سرجری تو اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو بڑا اسٹرینتھ ہے وہ انہوں نے ایجوکیشن اور ریسرچ میں بڑا رول پلے کیا. تو PKLI کے بنانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم نیکسٹ 10 to 20 ایئرز میں اتنے ہائی کوالٹی بچے پروڈیوس کریں کہ ہمیں باہر کی طرف نہ دیکھنا پڑے. اور جو جتنے بھی ہم 100 PKLI بنانے پڑیں تو ہمارے بچے جا کے کافی ہوں جو کہ ان 100 PKLIs کو جا کے اسٹاف کر سکیں. ڈاکٹر صاحب کوئی بھی سسٹم یا ادارہ بنانا ایک الگ بات ہے، لیکن اس ادارے کو مینٹین رکھنا اور اس کا معیار برقرار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور یہاں پہ جب ایک مریض کا علاج تقریباً 4 سے 5 سے 6 ملین تک جاتا ہے، تو شفافیت کو کس طرح سے میک شور کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا میکینزم بنایا گیا ہے اور بورڈ کس طرح سے ڈیسیژنز کرتا ہے؟ رائٹ. تو ہماری جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ شفافیت ہی ہے. اگر آپ مجھ سے ایک ورڈ میں پوچھیں نا، بلکہ دو اسٹرینتھس ہیں. ایک ہمارے سسٹمز ہیں، ایک شفافیت ہے. بیکاز کوئی بھی ادارہ اگر وہ شفاف نہیں ہوگا تو تباہ ہو جائے گا. بالکل یہ کلیئر سمجھ لیں اس چیز کے اندر. تو ہم نے ہر چیز ہماری اوپن ہے، ہر چیز کو ہم خود آڈٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں بہت کیئرفل ہیں کہ کوئی ان ایتھیکل ٹرانسپلانٹ نہ ہو. بورڈ جو ہے وہ بہت سپورٹیو ہے، بورڈ جو ہے وہ بہت فارورڈ لکنگ بورڈ ہے، اور بورڈ
کا مشن یہ ہے. دیکھیں بورڈ جو ہے نا وہ ویژن اور مشن دیتا ہے. تو مثال کے طور پہ اب بورڈ کا ویژن یہ ہے کہ لاہور میں جب PKLI اب میچور ہو جائے تو اب ہمارے بالکل ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس 60 ایکڑ زمین ہے, ہم یہاں پہ ہارٹ لنگ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے, اور اس میں ہم ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ اور لنگ کا ٹرانسپلانٹ بھی کریں گے, تاکہ جو ٹرانسپلانٹ کی پوری, کیونکہ اس وقت ہم یہاں پہ کڈنی, لیور, ایک پینکریس بھی کر چکے ہیں, آگے ہم پینکریس بھی کریں گے, بون میرو بھی کر رہے ہیں ہم یہاں پہ. تو اب ہارٹ اور لنگ کا جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ ابھی کہیں بھی نہیں ہوتا پاکستان. بہت سے ایشوز پاکستان اس کے میں بہت بڑے ایشوز ہیں, اور ہیں. وہ ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹ, وہ تو ہم زندوں سے تو نہیں کر سکتے نا, وہ تو پھر اس کے لیے وہ ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹ کو فردر اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس طرف جائیں اور اس کے چیلنجز کو بالکل ہیڈ آن لیں, جس طرح ہم نے PKLI کے چیلنج کو ہیڈ آن لیا, اور آپ دیکھیں آج PKLI ایک ببلنگ انرجی کے ساتھ ایک کام کر رہا ہے الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے میں اس بات میں بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ اگر میں وہاں پہ ٹیکسس ٹیک میں آئی واز دا چیئرمین آف دا ڈپارٹمنٹ, تو میں دیکھتا تھا کہ اگر میں یہ چیز امریکہ میں کر سکتا ہوں تو کیا ریزن ہے پاکستان میں نہیں کر سکتا. اور ہم نے یہ پروو کیا آ کے کہ اگر آپ اچھی ٹیم بنائیں, گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے, تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ اچھا کام نہ کر سکیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہارٹ لنگ کا ٹرانسپلانٹ ہے, اس کے ویژن کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک یہ کہ ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے ہارٹ لنگ, لیکن اس سے بھی بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ ہارٹ لنگ ٹرانسپلانٹ کی اسٹیبلشمنٹ وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس میں ہم اسٹیٹ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹ کے لیے کام کیا جائے. اور جب اسٹیٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے گی تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم اس کو نہ کر سکیں. پروگرام کے اینڈ پہ جو عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جو ہم نے پروگرام میں بھی بات کی کہ آپ بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے ویکسینیشن کریں اور پریکاشنز کریں تاکہ PKLI آنے کی نوبت ہی نہ آئے. سب سے بڑی جیت تو یہی ہے. تو کیا تو جو سب سے بڑا میسیج میرا ہے وہ یہ ہے کہ صحت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. میں کہتا ہوں ایمان کے بعد صحت سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس کو نعمت کی قدر کریں اور اس کا دھیان کریں. اور دھیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو, سوچیں اس کے بارے میں, کیونکہ ہم تو سوچتے بھی نہیں نا کہ ہمیں نہیں چل رہا ہے, بس ہم تو ٹیک اٹ فار گرانٹڈ کریں, اور اس کے بارے میں آپ سوچیں. اور جو بھی پریونٹیو میجرز ہیں, ایکسرسائز, گڈ ڈائٹ, ہیلدی لیونگ, اس کی طرف فوکس کریں. اور پھر اگر بیمار ہو جائیں تو ارلی ڈائگنوسس, ارلی ٹریٹمنٹ. کوئی ایک عورت ہے اس کے بریسٹ میں لمپ ہے مثلا, تو اس کو خود اپنے سیلف ایگزامینیشن کرتے ہیں, عورتوں کو کرنا چاہیے. اور اگر کوئی لمپ فیل ہوتا ہے تو فوراً کسی کو جا کے, جتنی جلدی بیماری پکڑی جائے گی اتنی جلدی اس کا علاج ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑا ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہ ہے کہ PKLI کو گورنمنٹ پنجاب نے بہت سپورٹ کیا ہے, اور ہمارا کام بھی بڑھتا جا رہا ہے, بجٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو اب یہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بھی اپیل کریں کہ دیکھیں PKLI آپ کے لیے بنایا گیا ہے, اس سے آپ کا فائدہ ہے, تو اس کو اب اون کریں. اور یہ ہم اپنے اس کے نیچے ہماری ٹیم آپ کو بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ دی, تو میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی فنڈ ریزنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ گورنمنٹ پہ وزن کو کم کیا جا سکے. تو ہم ایز اے رسپانسبل انسٹیٹیوشن, ہم تو یہ رمضان کا مہینہ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زکوٰۃ خیرات میں جو بھی PKLI کو دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں, بیکاز آپ کا ایک ایک پیسہ بہت ٹرانسپیرنٹلی استعمال ہوگا, اور اس سے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچیں گی اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا. تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے PKLI کے لیے ہمارا کمپٹیشن کسی بھی پاکستانی ادارے سے نہیں ہے. جتنے پاکستان میں ادارے ہیں یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں. ہم چاہتے ہیں سارے اداروں کو بہتر بنائیں. مثال کے طور پہ اس وقت ہم آغا خان کے ساتھ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ہاں لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام کو شروع کیا جا سکے. تو چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں صرف یعنی کوئی سینہ در سینہ نہ چلیں, یہ علم پھیلے اور لوگوں کو فائدہ ہو. تو اسی طرح ہم اس کو ایکیڈیمک انوائرمنٹ کو آگے لے کے جانا, ریسرچ کے انوائرمنٹ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, ایجوکیشن کے انوائرمنٹ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور اس کی سروسز کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اور پھر ہمارے جو فلٹر کلینکس 18 فلٹر کلینکس ہیں ان کے ذریعے ہم لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ وہی سہولت دینا چاہتے ہیں جو ان کو لاہور میں ملتی ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کے ذریعے کہ انشاءاللہ ایک ہیلتھ کیئر سسٹم میں وی آر ایمرجنگ ایز اے لیڈرز. اور ہمارا مقصد یہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے بہت مشکور ہیں جو اس نے اب تک ہمیں کامیابی عطا فرمائی, اور وہ میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد ہماری آنیسٹی, ٹرانسپیرنسی اور نیت کا صحیح ہونا, کسی لالچ کا نہ ہونا یہ ہے. اور ساتھ ساتھ پروفیشنلز کے ٹریٹ کریں. ہم اپنی نرسوں کو بہت محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں, عزت کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں, بیکاز جب تک آپ ادارے میں
ایک اچھا ماحول کریٹ نہیں کریں گے ادارہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہم اس لحاظ سے بھی ایک رول ماڈل بننا چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ادارہ کس طرح سے دنیا میں انٹرنیشنل نارمس کیا ہیں اس کو چلایا جائے. بہت شکریہ جی. ناظرین، صحت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، تو اس صحت کی جو ہے وہ حفاظت کریں، ہیلتھی لائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، خوراک جو ہے اس کو اچھی خوراک جو ہے اس کا استعمال کریں تاکہ آپ ایک صحت مند اور خوشحال زندگی گزار سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.